गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आपने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला तो सुन ही लिया होगा। पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ रही और जो स्पेशल कोर्ट तश्कील दी गई थी उसको गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया। अब सवाल ये उठा एट बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ कोर्स कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये केस आगे चल रहा था और हदायत भी सुप्रीम कोर्ट से दी जा रही थी, तो क्या इस पूरे दौरानिये में सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मालूम था कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है? मगर इस सवाल को अगर ज्यादा कुरेद के देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि इतने सालों में किसी भी राउंड में या किसी की तरफ से भी स्पेशल कोर्ट को चैलेंज ही नहीं किया गया सिरे से सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सवाल उठाया ही नहीं गया। फिर अब ये भी माना जाता है कि जब एक अपील की एक रेमेडी यानी कि एक सोल्यूशन अपील की सूरत में मौजूद थी, तो फिर ये शायद केस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट को। इस केस को एक रिट पिटिशन जो है किसी भी हाई कोर्ट के सामने मेंटेनेबल ही नहीं होती सिरे से जब फॉरम्स अवेलेबल हों अपील के। सो यानी कि मकसद ये कि इसको अब ऑफ कोर्स चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन इज चैलेंज कौन करेगा? वो वफाकी गवर्नमेंट जो मुद्दई और मुलजिम दोनों एक पेज पे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो करना नहीं है। वो PMLN जो वैसे ओरिजिनल दरख्वास्त गुजार है मगर एक नया चेहरा इख्तियार या एक नया नैरेटिव या एक नया रूप इख्तियार कर चुकी है जिधर वो नई टक्कर लेना चाहती है, अब एक नए रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर है, तो चैलेंज करेगा कौन इसे अगर करना पड़ भी जाए? तो ऑफ कोर्स द बिगर क्वेश्चन नाउ इज कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या असरात मुरत्तब होंगे हमारी सियासत पर, हमारी तारीख इसको किस तरह देखेगी? क्या पहली दफा अगर एक तगड़ा फैसला ले ही लिया गया था, मुशर्रफ साहब को ना किसी ने जबरदस्ती इधर लाना था ना उन्होंने आना था, तो क्या तारीख के एतबार से तहरीरी तौर पर इस तरह का फैसला हमारे लिए सूदमंद रहता, अच्छा रहता, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री फॉर अ चेंज? या ये कोर्स करेक्शन रेक्टिफाई करके इसको यही हमारे लिए भला है, इसी में हमारी बेहतरी है? इसी के ऊपर आज बात करेंगे और आगे जाके हुकूमत जो अब मुश्किलात में एक बार फिर घिर गई है इत्तेहादियों के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि ये कितनी संगीन सूरत हाल है, आधे इन ट्रबल या ये बाकी इधर भी रेक्टिफाई और रेमेडी कर ली जाएगी? नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी पंजाब हुकूमत हरकत में आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने अब अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांग ली हैं। इसके ऊपर क्या अपडेट है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा PMLN एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। टू लीगल विजिट्स ऑफ कोर्स हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं जो कोर्ट की मदद भी कर रहे थे इस मुशर्रफ के केस में, सो बारीक बीनी से इसके तमाम तर नुकात को जानते हैं, आगाह हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं स्टूडियो से आगाज करूंगी, उसके बाद टेक्निकल पॉइंट्स पे जाएंगे। राना साहब, आपको कैसा लगा आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला? देखिए, आपने 3-4 जो बातें की हैं, मैं उन तमाम बातों से एग्री करता हूँ कि ये फैसला जो आया है, मैं समझता हूँ कि जब ये हो भी रही थी, जो इस तरह पिटीशन लेके हाई कोर्ट में गया, जब हमने अखबारों में पढ़ा तो उस वक्त भी मैंने यही महसूस किया जो आप बात कर रहे हैं कि शायद ये एक नॉन सीरियस किस्म की मूव है, जिस तरह लोग पिटीशन डाल देते हैं। एक दो ने पहले भी की, लेकिन जब एक सीनियर एडवोकेट ने की तो फिर थोड़ा सा मुझे हुआ कि ये कोई चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जहाँ रिलीफ मिलेगा। और वही बात हुई कि एक फोरम था, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे और इतने साल से ये चल रहा था, किसी स्टेज पे भी उसकी फॉर्मेशन को या उसकी ज्यूरिसडिक्शन को जो स्पेशल कोर्ट थी नहीं चैलेंज किया गया। और असिस्ट भी करते रहे, जिस तरह आपने कहा कि अली जफर साहब हमारे बहुत बड़े वकील हैं और वहाँ भी इनकी भी अपीयरेंस होती रही हर जगह। आपको ताज्जुब हुआ है? नहीं, बड़ा ताज्जुब हुआ है कि इस तरह किस तरह हो सकता है कि एक चीज़ है, फैक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की उस पर जब उन्होंने कहा कि हाँ मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ यूज़र पर, और उन्होंने एक उनकी डायरेक्शन पे ये सारी चीज़ हुई और सारी आगे चीज़ बढ़ी। तो आपने दूसरी बात की कि PMLN किस तरह करेगी, ये हमने ये किया था सारा सिलसिला, तो हमने गवर्नमेंट में होते हुए किया था कि एज ए गवर्नमेंट किया था। तो अब वो तो स्टेप इन कर गया, PTI वाले कर गए। अब PTI वाले तो आपको पता है कि जिस तरह वो इस चीज़ में बजाय वो मुद्दई बनने के या बजाय प्रोसिक्यूट करने के वो खुद इस चीज़ को आगे लेके चल रहे थे। तो तीसरी बात आपने की कि ये फैसले जो भी देते रहे, ये कि कोई हिस्ट्री डिनाई नहीं करेगी, किसी जगह नहीं लिखा जाएगा कि ये हाई कोर्ट ने फैसला किया था, बल्कि यही रहेगा कि ये वाकई यूज़र पर थे जनरल मुशर्रफ,
اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ کسی کا آنا جانا کسی آپ کی جماعت اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں؟ جماعت دیکھیں نا, جماعت کا تو کس لوگ, مجھے نہیں پتا, although I am لا گریجویٹ, بٹ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کا اسٹینڈ آئی بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن یہ تو گورنمنٹ کا, جب پی ایم ایل اے نے کیا تھا وہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کیا تھا نا, اوریجنل درخواست گزار میں نے آپ کو کہا اوریجنل. لیکن ہونا تو ویسے ریاست کا معاملہ ہے, آتی جاتی حکومتوں کے موقف ہی علیحدہ ہو رہے ہیں نا, ریاست اس کو بالکل, مگر یہ ریاستی معاملہ اسٹیپ ان کر گیا پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے جس طرح کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کل ہم جو عدالتوں میں دیکھتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی پروسیکیوشن خود ہی وڈرا کرتے, بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں وہاں جا کے. چلیں اس کے اوپر آتے ہیں. مجھے میر صاحب بتائیے, کیا فیصلہ میرٹس پہ ہے؟ بالکل میرٹس پہ نہیں ہے, یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کی بالکل جورسڈکشن نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ ہے وہ ہے 31 جولائی 2009 کا فیصلہ, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں مشرف کو یوزرپر ڈکلیئر کیا گیا. یوزرپر کیا ہوتا ہے؟ غاصب. غاصب کون ہوتا ہے؟ جو آئین توڑتا ہے, لوگوں کے حقوق چھین لیتا ہے. تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ساری جو بحث ہوئی ہے, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ بحث ہوئی کیسے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ مجھے فیصلے کا پہلے سے پتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور آج جو میرا کالم چھپا ہے اس میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکمسٹانسز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو اس میں جو آپ نے ہسٹری کی بات کی اپنے انٹرو میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ ان 2 ججز کو یاد رکھے گی, اسپیشل کورٹ کے وہ جج جنہوں نے مشرف کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے. ہسٹری ان ججوں کو یاد نہیں رکھے گی جنہوں نے آج کا فیصلہ دیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جب یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئے گی تو اس کا ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور ایک بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے یہ درخواست نہیں دی تھی. یہ جو اوریجنل فیصلہ ہے 2009 کا وہ اس کی بنیاد ہے, اور پیپلز پارٹی نے ٹرائل شروع نہیں کیا جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا. جب 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, خط لکھا گیا, نواز شریف صاحب بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن وہ چلے اچھی بات ہے, رانا صاحب نے تائید کر دی ہے, نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے. 2 درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی. ایک آصف توفیق صاحب تھے ایڈوکیٹ, اور ایک مولوی اقبال حیدر. انہوں نے سپریم کورٹ میں اس لیے درخواست دائر کی تھی کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس آ گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ 2013 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے واپس آ گئے. تو وہ ان کا واپس آنا تھا جو وہ ایک اوفینس تھا کہ یعنی ایک بندہ چلا گیا ہے, چھوڑ دے, اس کو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے خلاف مقدمہ چلانے میں, وہ بندہ واپس آ کے تو سب کو اوفینڈ کر رہا ہے. تو پھر وہ درخواستیں دائر ہوئیں, اور پھر سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کی ہیئرنگ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو حکم دیا کہ اب آپ مشرف کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ چلائیں. پھر نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں جا کے اعلان کیا, اور پھر وہ سارا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوا. اور جس طریقے سے ٹرائل ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اس میں بالکل مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ آخر میں بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ 2016 میں باقاعدہ پرویز مشرف کو پاکستان سے فرار کروایا گیا تھا, اس کو بھگایا گیا تھا. تو اب وہ فرار ہو گئے, فرار ہونے کے بعد جو ہے وہ اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کوئی مدد نہیں کی. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی, اس نے بھی اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اسپیشل پیروی کرتی رہی ہے. اسپیشل کورٹ کو بار بار سپریم کورٹ نے 2 دفعہ کہا کہ پرویز مشرف اگر نہیں آ رہا تو آپ اس کو ایک موقع اور دیں. وہ مشرف صاحب آ کے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پھر ان کو کہا گیا آپ ویڈیو پہ بیان ریکارڈ کروا دیں, ویڈیو پہ. اور یہ آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ کہا تھا, انہوں نے ویڈیو پہ بھی ریکارڈ نہیں کروایا. تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اب اس لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح یہ بات ہو رہی ہے جی کہ وہ بندہ جو ہے وہ آیا نہیں ہے, تو اس کی عدم موجودگی میں آپ نے فیصلہ کیسے دے دیا. اور پھر اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ تو بعد میں ہوئی ہے, تو آپ نے آئین سے معطلی جو ہے وہ پہلے کر دی. میں اس کے اوپر آتی ہوں, یہ 18ویں ترمیم کا بھی پوائنٹ کوئی بڑا جورسڈکشن نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ کی, اور پاکستان کے عوام کو پہلے سے پتا تھا فیصلہ کیا ہوگا, اور فیصلہ وہی آیا جو عوام کو پہلے سے پتا تھا. جی بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ تو غیر آئینی مانتے ہیں اس کو میر صاحب, اور رانا تنویر صاحب کو بڑا تعجب ہوا ہے پھر بھی کہ یہ فیصلہ پھر بھی آ گیا. تو مجھے ایک تو اس کے آئینی غیر آئینی کے اوپر ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا. بتائیے ریٹ پٹیشن تو مینٹینیبل ہوتی نہیں ہے ہائی کورٹ کے سامنے, اور سر جب اپیل کے فورم اور موجود تھے تو کیا یہ اپنی سوابدید تھی ہائی کورٹ کی اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنا, جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے کی؟ جی میں سب سے پہلے تو میں قانون کی ایک پوزیشن واضح کر دوں
اسپیشل کورٹس جو بنائے جاتے ہیں، چاہے اس میں سپریم کورٹ کے جج کیوں نہ بٹھا دیں آپ، ہائی کورٹ کے ججز کیوں نہ بٹھا دیں، وہ ایک اسپیشل کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے ماتحت ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے پاس حیثیت قانونی ہوتی ہے، آئینی نہیں ہوتی. بالکل جی، اور جو چونکہ ایک آئینی کورٹ ہے ہائی کورٹ، اور اس کے پاس آرٹیکل 199 کی طاقت ہے، اور اگر اس کے سامنے چیلنج کیا جائے کہ ایک اسپیشل کورٹ جو ہے اس کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. تو یہ کنٹروورسی کے ہائی کورٹ کے پاس. مگر سر میرا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو اپنا، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں should have stayed its hand، یعنی کہ نہ سنتے اس کو، given کہ اپیل کے فورم موجود تھا، آپشن موجود تھی. would that not be preferable؟ جی میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن تھی، یعنی ہائی کورٹ فیصلہ کر سکتا تھا، یہ تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ کو یہ جو طاقت تھی آرٹیکل 199 کی وہ استعمال کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بڑا سمپل جواب دیتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حامد میر صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو بھی وکیل کہے گا وہ درست کہے گا کہ جو میرٹس کی ہے اپیل، وہ آپ کی قانون میں چونکہ دی ہوئی ہے تو وہ میرٹس پہ اپیل میں ہی ڈیسیجن ہونی ہے. لیکن ہائی کورٹ نے جو ہے فیصلہ کیا میرٹس پہ نہیں کیا، اس نے قانون اور آئین پہ کیا. کیونکہ سب سے پہلی چیز ہائی کورٹ کے سامنے یہ آئی کہ کیا یہ جو اسپیشل کورٹ تھا یہ قانون کے مطابق بنایا گیا کہ نہیں. اس کے اوپر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ پوائنٹ کیا تھا. قانون میں لکھا ہوا ہے جو 1973 اور 76 میں بنا کہ اگر کسی کے خلاف ہائی ٹریزن کا، غداری کا مقدمہ بنانا ہے تو یہ فیڈرل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر کوئی عدالت بنانی ہے اس کی ٹرائل کے لیے ہائی ٹریزن کے کیس کی تو وہ بھی فیڈرل حکومت نے بنانی ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں فیڈرل حکومت کا مطلب تھا پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یہ طاقت، یہ ایگزیکٹو کی طاقت پریزیڈنٹ اپنے سیکٹریز کے تھرو استعمال کرے گی. لیکن 18th امینڈمنٹ تھی جو 2010 میں آئی، اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں طاقت ہوگی. جس قانون میں لکھا ہو کہ فیڈرل حکومت نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا مطلب پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہوگی. یعنی کہ اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک تشکیل دینی ہے عدالت کی تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کرنا ہے. 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا، عدالت نے ان کو، اٹارنی جنرل کو بلایا اور عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے، کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. تو اٹارنی جنرل اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم یہ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں ہائی ٹریزن کا. اس کے اوپر عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. جو لا سیکرٹری تھے اس وقت کے، رضا صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے پھر کیبنٹ کو لکھا کہ دیکھیں یہ آئین اور قانون کے مطابق چونکہ اب 18th امینڈمنٹ آ گئی ہے تو اس چیز کا فیصلہ کہ یہ عدالت کون سی ہونی چاہیے اور اس چیز کا فیصلہ کہ کمپلین فائل کرنا ہے کہ نہیں، یہ پرائم منسٹر اور کابینہ کا چونکہ کام ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کابینہ کی میٹنگ کی جائے. وہ میٹنگ مہر ہوئی نہیں کبھی. وہ جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں یہ تشکیل دینی تھی اور فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے یہ ہائی ٹریزن کا کیس چلانا ہے، اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. صاحب ایک سوال پوچھنا ہے سر، یہ مصطفیٰ امپیکس ججمنٹ کا بار بار تذکرہ، جی آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. جی تو وہ جو لا سیکرٹری نے، میرا سوال بھی ویسے اسی حوالے سے تھا جی کہ یہ مصطفیٰ امپیکس ججمنٹ تھی سر، یہ تو 2016 میں آئی ہے نا، یہ پروسپیکٹیو تھی، ریٹروسپیکٹیو تو تھی نہیں. 2013 میں نواز شریف نے خط لکھا تھا. جب ثاقب نثار صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ مینز کیبنٹ، میں تو امپیکس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آرٹیکل 91 کی بات کر رہا ہوں جو کہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آیا. آرٹیکل 90 میں یہ لکھا گیا، آرٹیکل 90 جو 18th امینڈمنٹ میں آیا آئین کا حصہ بنا، اور اس میں کہا کہ فیڈرل جو بھی فیصلہ کرے گا فیڈرل حکومت وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کرے گا. اور یہ 2013 میں لا سیکرٹری نے لکھا کیبنٹ کو کہ آپ یہ فیصلہ کریں کیونکہ اب آئین میں تبدیلی آ گئی ہے اور آئین کے آرٹیکل 90 کے مطابق یہ فیصلہ کہ کون سی عدالت ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ کہ ہم گلچ کی نظر ہوا یہ کیس پھر. جی اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے بھی فیصلے وداؤٹ کیبنٹ ہوئے ہیں، جو ثاقب نثار صاحب کے ججمنٹ کے بعد اب کیبنٹ نے اپروول دینی شروع کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کی، اس سے پہلے بٹوین جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ وداؤٹ کیبنٹ ڈیسیژن، وہ سارے پھر اسی نظر ہوں گے جو ہائی کورٹ نے
ججمنٹ دی ہے ابھی مشرف کیس میں؟ تھوڑا سا اس میں سٹیپ بیک کرتے ہیں ہم، 2013 میں چلے جائیں. ابھی امپیکس تو ججمنٹ آئی نہیں تھی 2013 میں. 2013 میں صرف آرٹیکل 90 تھا آئین کا، اور جو لا سیکرٹری تھے انہوں نے 2013 میں ہی لکھا تھا کیبنٹ کو کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور کیبنٹ نے وہ فیصلہ نہیں کیا. اس کے اوپر ہائی کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، کیونکہ مجھے ہائی کورٹ نے بلایا تھا کہ آپ مدد کرو، تو ہم نے پوچھا، بار بار کورٹ نے بھی پوچھا اور کہا کہ آپ سارا ریکارڈ لے کے آئیں. تو ریکارڈ سے نظر آیا کہ کبھی بھی کابینہ نے اس کے اوپر میٹنگ نہیں کی تھی، حالانکہ لا سیکرٹری نے یہ کہا تھا. پھر ہوا یہ کہ ایک لیٹر لکھا گیا لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ چونکہ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ بتائیے کہ یہ کیا تشکیل ہونی چاہیے، کون سے جج صاحبان ہونے چاہیے اس کورٹ کے. رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر لا منسٹری نے از خود یہ تشکیل دے دی. اب جب کہ ایک اسپیشل کورٹ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے بنا ہو تو پھر اس کی ہر ججمنٹ، اس کا ہر فیصلہ. اس کو چیلنج کیا نہ مشرف کے وکلا نے کیا، یہ کیس چلتا رہا. بیکاز میں نے جس طرح کہا کسی بھی راؤنڈ میں کسی کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا نہیں گیا سپریم کورٹ کے سامنے. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ نے اپروول نہیں دی اور اس لیے اسپیشل کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو کیا پاکستان کے عوام اور پوری دنیا اس کو یہ نہیں پتا کہ نومبر 2007 میں ہوا کیا تھا؟ پرویز مشرف نے آئین معطل نہیں کیا تھا، کیا ججز کو گرفتار نہیں کیا تھا، بس اسی کیا پوائنٹ میڈیا پر پابندیاں نہیں لگائی گئی تھی؟ میں اسی پوائنٹ پہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو پوری دنیا کے سامنے ایک اتنا بڑا کرائم ہوا ہے، اس کرائم کو چھپانے کے لیے آپ ایک قانونی موشگافی کا حصہ لے رہے ہیں، اور ایک چیز پبلک نالج میں ہے کہ بارسٹر صاحب اس کا جواب وقفے کے بعد دیجیے گا. وقفے کے بعد بارسٹر صاحب اس کا جواب دیجیے گا، کیونکہ آج اس کو بالکل اس کو ایمرجنسی کہا گیا، مارشل لا نہیں کہا گیا، اور ذکر کیا گیا فیصلے میں 232 کا. سو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی عدالت پوچھتی ہے کہ اگر ایک فیڈرل گورنمنٹ 232 کو استعمال کرے تو کیا وہ ٹریزن کے مترادف ہوگا؟ سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا کہ آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لے لیں، آپ اس کا جواب دیجئے. ٹھیک ہے سر. کانسیپٹ آف سبسٹنس اوور فارم، اس کو سمجھائیں گے اردو کے اندر کہ اس کا مطلب کیا ہے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو بیرسٹر علی ظفر صاحب، 18ویں ترمیم کے اوپر انادر ایک اور لاجک اور آرگیومنٹ جس کا ایٹ لیسٹ میرے نزدیک یو ود آرکیٹیکٹ اف ناٹ سو وہ بھی الگ خیر ہے کہ سسپینشن کا ورڈ آپ نے کہا 18ویں ترمیم کے اندر ایڈ کیا گیا. دا فیکٹ ریمینز سر سسپینشن اور ابینس یہ تو لیسر الفاظ ہیں نا، چھوٹے الفاظ ہیں. دا گرینڈ اسکیم آف تھنگز بڑے الفاظ جو ہیں ایبروگیشن، سب ورژن، یہ تو اسی کے حصے میں آتے ہیں نا. دیکھا ہم انڈر 2007 کے اندر تو ایبروگیشن ہوئی، سب ورژن ہوئی، جس میں بریک سے پہلے جو بات کی کہ ایمرجنسی کا ذکر ہوتا ہے، ایمرجنسی پلس کہا جاتا ہے، مارشل لاء نہیں کہا جاتا ہے. ایمرجنسی پلس کا بھی کہیں آئین میں ذکر نہیں ہے، آئین میں کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر ہو. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ تو آف کورس پھر میرٹ کے اوپر آ جائیں گے نا. اس کے اوپر تو ڈسکشن سرے سے ہو ہی نہیں. تو ابھی تو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ایک یہ کنفیوژن بھی پوری کریں، ختم کریں کہ یہ کیا فیصلہ بھی کلعدم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، یا یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. اب فیصلہ چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اب اس کی کوئی فیصلہ ہو گیا ختم آپ کے مطابق؟ جی بالکل ختم ہو گیا. سر کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر کورٹ کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے دیا جائے اس سے فیصلہ نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتا. ٹو بی سین. نہیں، یہ پتہ نہیں کس نے کہا، کیونکہ ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے لیگل ٹرمینالوجی میں کورم نان جوڈس، یعنی کہ جس عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ عدالت ہی نہیں تھی. ہاں یہ بڑا فیمس پرنسپل ہے، اور یہ آپ کو مصطفیٰ کھر صاحب کے کیس کے زمانے کی بات ہے کہ ان کو ایک ملٹری ٹریبیونل نے ٹرائی کر کے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا تھا، اور آئین میں لکھا ہوا تھا کہ وہ فیصلے چیلنج نہیں ہوں گے، کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوں گے. ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوئے اور وہاں اب آپ کے مطابق یہ فیصلہ بھی ختم ہو گیا ہے. سو مجھے کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. اب اگر فیصلہ بھی سرے سے موجود نہیں، ختم ہو گیا، اڑ گیا، تو سر اب کیا نیا اسپیشل کورٹ تشکیل دے گی یہ حکومت یا نہ آس لگائیں؟ یہ تو بدقسمتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ فیصلہ ختم ہو گیا. اس کے لیے جو ہے نا قانون نے جو راستہ دیا ہے، اگر کوئی گراؤنڈ اویلیبل بھی تھے تو وہ اسی ہرارکی میں اویلیبل تھے جو قانون نے طے کر دیا ہوا تھا. اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ میں. اب یہ جو انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا گیا ہے
اور جو اس طرح سے جو لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے قانونی، اور یہ بھی تاریخ میں شاید یہ معاملہ یاد رکھا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ کا بھی، جس طرح سے باقی اسپیشل کورٹ کا فیصلہ یاد رکھا جائے گا. جب ایک چیز مینشن ہو گئی ہے سیکشن 12 سب سیکشن 3 میں کہ اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ میں، اور رائٹلی یا رانگلی جو ہے ایک سزا ہو چکی، تو اس میں جتنے بھی گراؤنڈز اویلیبل تھے وہ اپیل لائی کرتی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہ تمام گراؤنڈز لینے چاہیے تھے. اب چونکہ وہاں ان کو سرنڈر کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے وہ سرنڈر کرنے کی بجائے یہ انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا گیا، اور اس طرح سے آگے سو یہ ڈسکریشنری جوریسڈکشن لاہور ہائی کورٹ کو اپنی ایکسرسائز کرنی نہیں چاہیے تھی آپ کے مطابق. تو سر اب دو راستے ہیں نا، اب اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کون مائیکل لال چیلنج کرے گا آپ مجھے بتائیے، اور دوسرا راستہ ہے اسپیشل کورٹ ازسر نو تشکیل دیا جائے، کون کرے گا تشکیل، یہ بھی جواب دیجئے. اس میں ایسا ہے کہ 2013 میں یہ عدالت بنی تھی، اس کے بعد وہ کہ اس کی تشکیل نو ہوتی رہی، مگر یہ فیصلہ کرنے کے بعد تحلیل ہو چکی تھی. یہ تحلیل ہوئی عدالت کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو کہ نان ایشو تھا، جو کہ ایشو لائیو ایشو تھا ہی نہیں، اس پہ ڈیکلریشن گئے ہائی کورٹ سے لینے. اس میں ایک اور اینگل سے آ جائیے. یہ جو الیکشن ٹریبونل جو بنتے ہیں، الیکشن کمیشن بناتا ہے، الیکشن کمیشن جو اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. اس میں ہائی کورٹ میں کیا ہم جا سکتے ہیں کسی گراؤنڈ پہ کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا یہ ٹریبونل جو ہے نا درست وہ نہیں کیا تھا؟ اس میں رضا حیات راج والا کیس ہے، 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت سے احترام بھی ہے ہمارا، مگر احترام کے ساتھ اس معاملے کو، اگر کوئی غلطی ہے، اب وہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ فیصلہ اب جو ہے نا پبلک کی پراپرٹی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں تنقید کرنا ہمارا حق ہے. اور چونکہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور ایک غلط تاریخ رقم ہوئی ہے، ایک غلط قانونی تاریخ رقم ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. سو بیرسٹر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، یعنی کہ یہ دیکھیں نا ایکسٹریم پوزیشنز ہیں آپ دونوں کی، تو یہ بیچ کا راستہ تو پھر آف کورس یہی ہے کہ اگر اس کو اپیل کیا جائے، چیلنج کیا جائے. دیکھیں میرے مطابق تو قانون بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، جو فیصلہ ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو اپیل کر سکتا ہے تو کرے، وہ اس کی بھی دیکھ لی جائے گی. آپ کو دوسری بات میں بتاؤں، دوسرا بھی بڑا اہم پوائنٹ تھا جو آپ نے اس کا ذکر کیا. آرٹیکل 12 ہے ہمارے آئین میں، وہ یہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر کسی نے ایک جرم، جو ایک ایسا کی ہے حرکت جو کہ جرم نہیں تھا اس وقت، اور بعد میں جا کے وہ جرم بنا، تو وہ آپ کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی بیک ڈیٹ کر کے. ان میں جب 18th امینڈمنٹ آ رہی تھی اور مشرف صاحب کی یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ ہائی ٹریزن کی ہے کہ نہیں، تو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ایبروگیشن جو ہوتی ہے یا سبورجن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ ابینس اور سسپینشن سے مختلف ہے. اور چونکہ مشرف صاحب نے ابینس اور سسپینشن کے آرڈرز پاس کیے تھے، اس لیے اب یہ بھی ڈال دیا جائے آرٹیکل 6 میں، اس کو بھی ہائی ٹریزن بنا دیا جائے تاکہ مستقبل میں یہ حرکت بھی کوئی نہ کر سکے. سر مگر سسپینشن اور ابینس تو یہ تو میں جس طرح کہی تھی تو لیسر الفاظ ہے نا، یہ بڑے بڑے الفاظ کا حصہ ہیں. یعنی کہ 2007 کے اندر یہ تو بس ایڈ کیے گئے تھے کلیریفائی کرنے کے لیے. نہیں، یہ کلیریفیکیشن 2007 کے باقاعدہ اوفینس بنایا گیا تھا. اگر کلیریفیکیشن کی بات ہوتی تو وہ تو ایڈ آئین میں تو ایڈ نہیں کرنا ہوتا نا، اس لیے وہ یہ ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں. اگر آپ ڈیبیٹس کھولیں پارلیمنٹ کی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ابینس اور سسپینشن کے لفظ ڈالنا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی اس چیز کو نہ دہرا سکے جو مشرف صاحب نے کیا تھا. اور اصل بات وہی ہے کہ جو 31 جولائی 2009 کا فیصلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ یوزرپر کا جو ٹائٹل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اس سے نہیں چھین سکتی، وہ یوزرپر ہے. آگے اب کیا ہوگا میر صاحب؟ اب آگے کانسٹیٹیوشنل مدعی و ملزم دونوں ایک پیج پہ ہیں، کوئی اسپیشل کورٹ پھر تشکیل دیا جائے گا یا نہیں؟ ایک کامران مرزا صاحب کی اوپینین ہے، ایک علی ظفر صاحب کی اوپینین ہے، دونوں بڑے محترم ہیں. لیکن جو اصل احترام ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کا ہونا چاہیے. تو آئین اور قانون کو جس شخص نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بوٹ کی نوک تلے کچل دیا،
تو اس کو اگر ایک عدالت نے پہلی دفعہ ایک سزا سنا دی ہے اس کو اچھا یہ فرد واحد والی جو بات ہے اس کے اوپر بھی بار بار یہ بائی دا وے جب ڈوگر صاحب کا شوکت عزیز کا بھی کہا گیا ریفرنس میں ایڈ کریں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اختیار اسپیشل کورٹ کا نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بالکل ایک اور کیس تیار کرے لے آئے سامنے اگر لانا ہے تو. لیکن اب تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تو پہلے مدعی تھی, اب وہ مدعی کی بجائے اب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ بھی جو ہے نا دیکھیں نا کہ یہ ساری بحث فروغ نسیم صاحب سپریم کورٹ میں کر چکے ہیں 2009 میں. آپ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ نکال کے پڑھیں, اس میں آپ کو بہت زبردست چیزیں ملیں گی. یہ ساری بحث اس میں ہو چکی ہے اور اس میں بھی فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا جی کور کمانڈرز کو بھی لے کے آؤ, وزیروں کو بھی لے کے آؤ, شوکت عزیز کو بھی لے کے آؤ. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کی سپریم کورٹ سے لڑائی کرا دیں. ہم سپریم کورٹ اور اداروں کی لڑائی نہیں چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس شخص نے آئین کو معطل کیا ہے اس شخص کو سزا دی جائے. تو فرد واحد کی جو بات ہوتی ہے کہ جی فرد واحد کو سزا کیوں دی ہے, تو وہ سپریم کورٹ, کیا آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت تمام کور کمانڈرز کو بھی بلا لیتی, تو اس سے تو پوری فوج جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتی. سپریم کورٹ نے اداروں کا آپس میں تصادم جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی اور صرف ایک شخص جو ہے اس کو سزا دی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں سول رضائے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ایم کیو ایم کے بعد جی ڈی اے بھی حکومت سے ناراض ہے. اختر مینگل صاحب کی ریزرویشنز ڈے 1 سے برقرار ہیں. کیا یہ ان کو منا لیا جائے گا, پیسیفائی کر لیا جائے گا, یا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے؟ میر صاحب, اختر مینگل صاحب سے بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں, ایم کیو ایم بھی آج راضی تو ہو گئی مگر وزارت کے اوپر ابھی بھی بہرحال وہ انہوں نے نہیں اپنا تبدیل کیا فیصلہ. سیریس ہے سچویشن؟ میرے خیال ہے ایم کیو ایم اور اختر مینگل اتنے ناراض نہیں ہیں جتنے دوسرے اتحادی ہیں. جو بہت زیادہ ناراض ہیں وہ ابھی تک بولے نہیں ہیں. کاف لیگ, جی ڈی اے, ہاں وہ جب بولیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات میں زیادہ اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی 5-6 آزاد ممبرز ہیں جو آزاد جیتے تھے اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی حمایت کی تھی, وہ بھی کافی ناراض ہیں. تو اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 15 سے 20 کے قریب بنتے ہیں یہ سارے ملا کے. اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو صرف 4 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے جی. تو یہ 15-20 اگر ان میں سے نکل جائیں, اور یہ میں آپ کو منیمم نمبر بتا رہا ہوں, تو ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ شاید جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے وہ مل کے تو تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور ان کی حکومت آ جائے گی, تو ان کی حکومت کوئی نہیں آئے گی. ہاں یہ ہوگا کہ یہ جو بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی اس کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گی. اور جو نیا وزیر اعظم ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کوئی زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. تو ایک نیا وزیر اعظم ہے ہورائزن پہ؟ جی ہے, بالکل ہے, بالکل اسی سال ہے. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر کہ ان کو سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ عمران خان کو بچا لیں, اگر سمجھ نہیں آئے گی تو یہ اس کو نکال دیں گے. سر آج کل آپ بہت لوگوں کو بچا رہے ہیں, خان صاحب کو بھی بچانے کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے یہ بات جو میر صاحب کر رہے ہیں, میرے اپنے خیال میں یہ جو الائز ہیں ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے جو پارلیمنٹری. نہیں آپ اپنی بات کریں نا, رات گئے بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے لنڈن میں جس کی تصاویر سے آپ کے پھر قائد جو ہیں وہ روشنی ڈال دوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ الائز جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں, یہ اپنے بوجھ تھلے, چاہے وہ گورننس کا ہو, چاہے وہ اکنامک پالیسی کا ہو, یا الائز کا ہو. الائز کی ایک ہسٹری رہی ہے, جب میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ 1-2 نکالتے ہیں یا 1.5 سال نکالتے ہیں, لیکن کبھی آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن فائنلی یہی ہوتا ہے کہ جی خدا حافظ. تو اس وقت تو خیر میجورٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ شرنک کرتی جاتی تھی گورنمنٹ. تو اس کی وہ جو اسٹیبلٹی تھی یا کوئی کریڈیبلٹی تھی وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل کریڈیبلٹی وہ لوز ہوتی جاتی تھی. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ گورنمنٹ بنی, جس طرح یہ اتحادی کھڑے ہیں, لیکن ان کی اپنے بھی پولیٹیکل ایک اپروچ ہے اپنی سروائیول کے لیے, فیوچر کے لیے. اب وہ کتنی دیر, آپ کی پولیٹیکل اپروچ کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد میں انویسٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمارا تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آئے یا فریش الیکشن ہو. اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے تو ہم اس چینج کو سپورٹ ضرور کریں گے, لیکن میر صاحب تو کہہ دیا یہ نہیں بنیں گے, ہمارا یہ نہیں بنائے جائیں گے, ہم خود ہی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا, بالکل ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے تو اس گورنمنٹ کا پی ایم ایل حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ ہمارا ہے کہ فریش الیکشن ہو, ایک فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جس کو بھی مینڈیٹ ملے, جس پارٹی کو میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی 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 یا جس کو بھی ملے, وہ آگے گورنمنٹ بنائے اور اپنی پالیسیز مینیفیسٹو کے مطابق چلے.
اس گورنمنٹ کا حصہ بننا ہمیں پولیٹیکلی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے اس گورنمنٹ کا، جو ہم دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر میں. تو ذرا سی بڑی ایک تھن لائن ہے ان کے لیے، تو تھوڑی تھن سپیس ہے آپ کے مینوور کرنے کے لیے کہ آپ چاہتے بھی ہیں مگر آپ حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کا حصہ نہ بننا، یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے جنہوں نے یہ سارا کام کرنا. جیسا میر صاحب نے کہا ہم سپورٹ کریں گے اس موو کو کہ ان ہاؤس چینج آ جائے، بٹ اس کا حصہ گورنمنٹ کا نہیں بنے گا تو ان کے لیے لیکن یہ تو ہے نا کہ دیکھیں مرکز میں تو پی ٹی آئی جو ہے اس کی سیٹیں زیادہ تھیں اور انہوں نے کچھ آزاد کو ایم کیو ایم کو ملا کے تو اپنی حکومت بنا لی. لیکن پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ پنجاب میں تو پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی، سینٹر پورا ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کی میجورٹی جو ہے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا اور وہاں پہ حکومت بنا دی گئی پی ٹی آئی کی. تو اب پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر مرکز میں تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گی، اور ٹھیک ہے تحریک انصاف کا ہی کوئی بندہ آ جائے یا ان کی اتحادی پارٹیوں کا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، لیکن کیا پنجاب میں جو آپ کی حق تلفی ہوئی ہے کیا اس پر آپ کو سٹینڈ نہیں لیں گے؟ کیا آپ یہ شرط نہیں رکھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم مرکز میں آپ کو دیں گے ووٹ لیکن آپ ہمارا پنجاب ہمیں واپس دو کیونکہ وہاں ہماری میجورٹی ہے؟ اس حوالے سے کوئی رابطے پرویز الہی سے؟ تو میر صاحب نے تو بڑے مشورے دینے شروع کر دیے ہیں، لیکن میں نے تو سوال اٹھایا ہے. نہیں یہ سوال نہیں اٹھایا آپ نے، بڑا سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے. یہ روابط ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر سر، بڑی دیر سے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے مگر آپ کی پوزیشن میں ہے اس کے نہیں. بہت ساری باتیں ہیں جس میں پنجاب کے متعلق بات ہو سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ بھی بات ہو سکتی ہے، کیا کیا پس پردہ چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو وہ نہیں مگر اوپر سے ہوا نکالیں اور نیچے سے کچھ نہ مانگے، یہ مشکل ہے. اگر آپ اجازت دیں خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب جو حکومتی موقف ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ بات ایکچولی سوئی ذرا اٹکی ہوئی ہے چند وزارتوں کے اوپر جو جن کی یقین دہانی کرائی تھی. کراچی کے لیے 25 ارب روپے، حیدرآباد کے لیے 5 ارب روپے، اور یہ ذرا تنقید جو ہے اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کر دیا جائے، دباؤ جو ہے وسیم اختر صاحب میئر کے اوپر وہ بھی ذرا کم کر دیا جائے. اصل سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے. کیا یہ صحیح خبریں دارالحکومت میں گھوم رہی ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیونڈ ہی اب آپ جائیں گے اپنے نکات کو؟ دیکھیں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا تحریری ایک معاہدہ ہے 13 نکاتی، اس سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کر رہے. یہ تاثر کو میں مسترد کرتا ہوں کہ ایم کے ایم وزارتوں کے لیے کوئی بات کر رہی ہے. پوری ملاقات میں جو کل ہوئی، اس سے پہلے خٹک صاحب تشریف لائے، عمر ایوب صاحب تشریف لائے، جہانگیر ترین صاحب تشریف لائے، میں تمام میٹنگوں میں موجود تھا، گورنر سندھ موجود تھے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وزارتوں کا کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہے. وہ 13 نکات میں بڑے بڑے نکات ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قومی مفاد کی ہیں، جس میں خرچہ نہیں ہونا ہے، جس میں کوئی بجٹ نہیں رکھنا. فار ایگزامپل 140A کے لیے ہمیں اٹارنی جنرل کی سروسز چاہیے. سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن کو 2 سال سے پینڈنگ ہے. پورے پاکستان کا مسئلہ ہے مضبوط طاقتور بلدیاتی نظام. صوبوں نے تو یہ نظام اپنی ریاست کے لیے، اپنی ریاستی رٹ کے لیے قائم کر رکھا ہے اور پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. پنجاب میں اس وقت لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں عدالتوں سے ہی یہاں انصاف ملے گا، اس کے لیے کوئی ایکسپینڈیچر کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے اوپر کوئی ٹائم لائن رکھی ہے آپ نے؟ کوئی ٹائم لائن وضع کی ہے؟ 2-3 بات میں کہہ دوں. 5% سینسس کی سیمپلنگ ہے. آپ سب نے آواز اٹھائی ہے. کون مانتا ہے کراچی 1,70,00,000 نفوس اور لاہور 1.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے؟ یہ تو شہر کے ساتھ زیادتی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آج فگر ہم نے اسد عمر صاحب کو دی ہے. پاپولیشن ہے یہاں پر 34 لاکھ اور ووٹر ہے یہاں پر 39 لاکھ. اب آپ بتائیں یہ کون؟ ٹھیک ہے سر، مجھے ذرا میرا وقت کم ہے، مجھے بتائیے کوئی ٹائم لائن وضع کی ہے اس حوالے سے؟ ٹائم لائن کوئی وضع نہیں کی. فی الحال وزارت سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن یقیناً فی الحال یعنی کہ کب تک مکمل طور پہ ٹریجری بینچ سے ہٹ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس سلسلے میں کچھ ہمارے پاس میسج آئے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی ملاقات کے بعد کہ کتنے حتمی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہاں، وعدے سے زیادہ ہم چاہتے ہیں عمل کریں. وزارت اہمیت نہیں رکھتی ہے، حکومت کے ساتھ ہیں. حکومت ٹھیک ہے. اور فاروق نسیم صاحب کا سٹیٹس؟ فاروق نسیم صاحب ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر چوائس ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ان کو نہ ہم نے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور نہ وہ ہٹنا چاہتے ہیں دے رہے ہیں. یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ہاں، یہ بات بالکل مسترد کر دوں، کوئی پیپلز پارٹی سے نیگوسیشن نہیں ہو رہی.
کوئی وزارتوں کی بات نہیں ہے. اس غیر سنجیدہ آفر کے جواب میں ہم نے کوئی سنجیدہ پروپوزل دیے تھے. پیپلز پارٹی اگر اس کا جواب دینا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. سر چلتے چلتے بات میں کہنا چاہوں کہ فروغ صاحب پرائم منسٹر کی چوائس نہیں ہے اور پرائم منسٹر ان سے کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. آپ آخری سوال سے مختصراً جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے کہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے حامد کرزئی نے بھی کہا میں بڑا خوش ہوا اپنے دوست کو دیکھ کے, وہ اچھی صحت میں. پھر وہ ہوٹل میں بھی موجود تھے, اب وہ پھر سے وسوسے چھڑ گئے ہیں, وہی ٹویٹس آ رہی ہیں فیصل واڈا دیگر لوگوں کی. تو یہ واپسی کا راستہ اب اختیار کرنے ہی والے ہیں کیونکہ پنجاب حکومت بھی ہکا بکا ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اپنے جب انہوں نے میڈیکل بورڈز بنائے, مختلف بورڈز بنائے, اور اس میں انکلوژن بھی ایک بورڈ جو تھا اس میں 6 سے شروع کیے, 11-12 پہ پہنچ گئے, ڈاکٹر اسپیشلسٹ تھے, پروفیسر تھے. اور یہی میں بات کرنے لگا کہ ان کی صحت کے ایشوز ہیں, ملٹیپل ایشوز ہیں, ان کا ہارٹ کا بڑا سیریس مسئلہ ہے, ان کے باقی معاملہ سب کے سامنے ہے. لیکن یہ اس طرح کی پزیوم کرنا کہ وہ کھڑے اگر کیوں ہوتے ہیں, اس طرح کی بیماری ہوگی کھڑے ہوں گے تو وہ بالکل آپ نہ مزے لیں زیادہ. اور ساتھ اگر ریسٹورنٹ جاتے بس میرا بات ختم ہے. میں رانا صاحب یہ ختم کر ہی نہیں سکتی. ایک اور سوال ہے, مجھے بس بتا دیں, آپ بھی اس کلب آف 8 میں موجود تھے لنڈن میں جب یہ گفت و شنید ہوئی اس بل کو, آرمی بل کو انکنڈیشنل سپورٹ دینے کی. خواجہ آصف کا ایک ورژن ہے, شہباز شریف کا ایک ورژن ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیں فیصلہ بتا دیا گیا اور ہم آ گئے, پھر اس کے بعد حکم کی تعمیل ہوئی. شہباز شریف کہتے ہیں یونانیمسلی سب نے فیصلہ کیا ہے. سچ کیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ ساری یہ 2-3-4 ایشوز تھے جس پہ ڈسکشن ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا. ڈسکشن کے بعد فیصلہ کس نے کیا؟ یہ میٹنگ میں جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی ادھر بھی یہ ڈسکشن ہوئی. پھر میاں صاحب کے پاس گیا, میاں صاحب کی تو خیریت دریافت کی, لیکن انہوں نے انڈورس کیا یہ فیصلہ. تو یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے بھی نہیں. دیکھیں ایک ایشو تھا سامنے آیا جس میں سارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا, ڈسکشن حصہ تو لیا. فیصلہ سب کا یونانیمس تھا سر؟ یونانیمس اگر کسی کی رائے کسی طرح کی بھی تھی لیکن فیصلہ یونانیمسلی ہوا تھا. لیڈرشپ نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے کیا. رشید بھی فیصلے میں شامل تھے. پر جو کہہ رہے تھے ہم مر کیوں نہیں جاتے. نہیں بالکل شامل تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل شامل تھے اس فیصلے. پھر وہ واپس آ کے یہ ٹویٹ کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے. میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, لیکن یہ خواجہ صاحب نے بھی کوئی ایک طرف سے آخری منٹ کے اوپر ذرا یہی کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ دے دیا. خواجہ صاحب پہ تو خواجہ صاحب دیکھیں پارلیمان, وہ تو ویسے ہی سفر کر رہے ہیں, ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کو جو فیصلہ ادھر ہوا اس کی امپلیمنٹیشن یا جتنی بھی پارلیمنٹری پروسیڈنگ اس میں وہ. مگر آپ اس فیصلے کی اونرشپ لیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی حمایت کا ووٹ تھا اس میں, اور سب کا تھا, سب کا تھا, 8 کے 8 کا تھا. اب جس نے مرنا ہے یا اٹھنا ہے یا جاگنا ہے یا سونا ہے وہ اس کی مرضی. قیادت کا اور پارٹی کا فیصلہ تھا, قیادت اور پارٹی کا. میر صاحب آپ بڑا مسکرا رہے ہیں, کچھ اگر کہنا چاہیں جانے سے پہلے. سارے میرے دوست ہیں, بہتر ہے میں چپ ہی رہوں. نہیں کچھ بس ٹھیک, رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. نہیں اس میں آپ کو کوئی, میں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جو مجھے پتا ہے. چلیں جی اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.